वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का नॉवेल कल्बी मोहब्बत की किस्त नंबर 29 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुम ना भी तारीफ़ करो तो भी। वो पलट कर इस लड़के की जानिब देख मगरूराना लहजे में बोली, हाँ पता तो होगा, आखिर मेरी रुखसार की छाया हो तुम। वो कान के पास मुंह लाकर मध्यम सी सरगोशी करते हुए गोया हुआ। इस लम्हे अनम को पहली बार एहसास हुआ वो इसे नहीं देखता, वो तो अपनी रुखसार का मतलाशी है इसमें। वो कहीं नहीं है इसकी निगाह में, जो है रुखसार है। ये बात दिल को दुखी कर देने वाली हरगिज़ ना थी, और क्यों कर होती। वो कौन सा नुमान से मोहब्बत करती थी या कोई जज्बा रखे हुए थी अपने दिल में, मगर फिर भी दिल दुखा। एक अनजानी सी तकलीफ़ दिल ने महसूस की। गुमान हुआ वो होकर भी उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं हो, जबकि रुखसार वो ना होकर भी हर जगह थी। उसे पुरानी भूली बसरी यादों ने जकड़ लिया, माजी की याद। ये क्या है अनम? वो बहुत छोटी थी, तकरीबन 13 साल के करीब। ये वो वक्त था जब नुमान व रुखसार की मुलाकात का सिलसिला परवान चढ़ रहा था। दोनों की मंगनी हो चुकी थी। वालिद की मौत के बाद घर के हालात बहुत ख़राब थे। कभी कभार तो भूखे ही सोना पड़ जाता। फिर रुखसार को नौकरी मिली तो घर के हालात थोड़े बेहतर हुए, मगर फिर भी इतने अच्छे ना थे जितने वालिद की ज़िंदगी में थे। इसकी स्कूल की दोस्तें सब अमीरजादियाँ थीं, जो आए दिन नए बैग व सामान का शो ऑफ करती। उन्हें देखा देखी वो भी रुखसार से ज़िद करती, उसे भी इन जैसा सामान ला कर दे। रुखसार उसे तो कुछ ना दिलाती, मगर ख़ुद उसने अच्छे ब्रांडेड कपड़े व ज्वेलरी व नया सेल ख़रीद लिया था। वो हसास थी बचपन से ही, फिर अपने वालिद की मौत के बाद जैसे मज़ीद हसासियत में इजाफ़ा हुआ। उसे हमेशा से यही लगता था कि उसके वालिदैन रुखसार से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो जो फरमाइश करती है उसे दिला देते हैं, जबकि उसकी बार पर पैसे ना होने का रोना रोते हैं। उससे कोई प्यार नहीं करता। वालिद के इंतकाल के बाद वो रुखसार के ठाट बाट देखकर मज़ीद जलन व हसरत से मुब्तला हुई। कहने को वो उसे अपनी जान कहती, मगर अपने लिए आए दिन नए कपड़े ले आती और उसकी हर बार पर हमेशा पैसे ना होने का रोना रोती। फिर एक दिन रुखसार को छोड़ने एक निहायत हसीन लड़का उनके घर आया। वो सफ़ेद टी शर्ट पर ब्लैक रंग की शर्ट पहने और नीली जीन्स में मलबूस था। उसकी स्याह आंखें निहायत झिलमिलाती सी थीं, जिन्हें देख वो मुस्कुराने लगी। वो पहली ही निगाह में अच्छा लगा। रुखसार ने बताया वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब उसे समझ आ गया था रुखसार के पास वो ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, सेल, दीगर महंगी व कीमती चीज़ें कहाँ से आती हैं। नुमान अक्सर घर आने जाने लगा। रुखसार हमेशा अपने साथ उसे लेकर जाती। वो खुद तो बहुत खामोश तबीयत की मालकिन थी, साथ साथ संजीदा भी, जबकि वो लड़का बहुत शरारती व बातूनी व हंसमुख सा था। वो रुखसार को तंग करने और बात करने के लिए हमेशा उससे बात करता। एक के पास कुछ ना हो, स्कूल में उसके पुराने कपड़े व टूटे जूतों पर खूब मजाक उड़ रहा हो, वहीं दूसरी जानिब दूसरी बहन पर रोज़ नई सैंडल व ब्रांडेड कपड़े पहनकर घर से काम करने के लिए निकलती हो, तो दिल में जलन व हसद का पैदा होना आम सी बात है। उसके दिल में भी पैदा हो गई थी। उसे लगने लगा कि अगर नुमान उसे मिल जाए तो ये सब उसे भी मिल जाएगा। फिर स्कूल में कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। वो मोहब्बत ना थी, वो हसरत थी, वो हसद था, वो जलन थी। वो ब्रांडेड कपड़े व चीज़ों के हसूल का ज़रिया तस्वुर करती। इस हसीन व अमीरजादे लड़के को वो बहुत छोटी उम्र से डायरी लिखने की आदी थी। अक्सर वो अपनी जलन डायरी में लिख देती, और एक दिन वो डायरी रुखसार के हाथ लग गई। आपी वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। उससे पहले वो मज़ीद कुछ बोल पाती, रुखसार ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद किया। वो होने वाला बहनोई है तुम्हारा, तुम्हारी बहन का शौहर। ये सब क्या लिखा है तुमने? ये सब क्या लिखा है तुमने? इतनी गंदी सोच! शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बल्कि शर्म से मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाती हूँ, तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भरती हूँ, घर की बिजली का गैस का बिल, अम्मी के अस्पताल की फ़ीस, हज़ार झंझटों से उलझ रही हूँ तन्हा, और तुम मेरे पीछे ये सब लिख रही हो। तुम क्या जानो मैं तुम्हें कैसे खिलाती हूँ, कैसे तुम्हारे पेट की आग भरती हूँ।
وہ رو دی تھی یہ جملہ ادا کرتے ہی۔ اس کی گرے آنکھوں میں شدید رنج ابھرا تھا۔ انم کو شدت سے اس لمحے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری آپی، وہ میری دوستوں نے کہا تھا کہ اگر نعمان بھائی جیسا لڑکا تمہیں مل جائے تو تمہیں بھی اچھے کپڑے و کھانے کو مل جائے گا۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ یقین کریں میں ایسا دوبارہ کبھی نہیں سوچوں گی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز آپی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ زمین پر گر گئی تھی۔ رخسار اسے وہیں زمین پر روتا چھوڑ وہ ڈائری جلانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس دن کے بعد سے اس لڑکی نے کبھی دوبارہ ڈائری نہ لکھی، نہ کبھی نعمان کے متعلق سوچا۔ وہ بہت شرمندہ رہتی تھی رخسار سے۔ رخسار اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر اس دن کے بعد سے اس نے کبھی نہ کیا۔ وہ نعمان کے ساتھ بھی اکیلے آنے جانے لگی، اسے لے کر نہ جاتی۔ 6-7 ماہ گزر گئے، اس ڈائری کا ذکر پھر کبھی نہ ہوا۔ انم کا گمان یہی تھا کہ رخسار نے اسے جلا دیا، اس کی بچپنے میں کی جانے والی بے وقوفی سمجھ کر، مگر اس ڈائری کا ذکر ہوا، اور اس طرح ہوا جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس ڈائری کو اس کے خلاف دلائل بنا کر اسے قاتل قرار دے دیا گیا، اپنی ہی بہن کا۔ وہ ڈر گئی تھی، مانا ڈائری اس نے لکھی تھی مگر قتل اس نے ہرگز نہ کیا تھا۔ وہاں موجود کوئی شخص اس پر یقین نہ کرتا اگر وہ قبول کر لیتی کہ ڈائری اسی کی ہے۔ اس لیے اس نے آج تک قبول نہ کیا اور نہ کبھی کرنے کا سوچا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ فقط اس کی بچپن میں کی جانے والی ایک نادانی سے بھری بے وقوف سوچ تھی۔ وہ کب جانتی تھی ایک بچپنے میں لکھی ڈائری اسے قاتل قرار دے دے گی؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ رخسار نے اس ڈائری کو کیوں نہ جلایا۔ اس نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ جلا دے گی۔ پھر یہ بات تو صرف ان دو بہنوں کے درمیان تھی۔ اس ڈائری کے متعلق اس کی سوتیلی ماں کو کیسے علم ہوا؟ حال ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کے آنکھوں کے آگے نعمان نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی، جس پر وہ ہڑبڑاہٹ کے ساتھ حواسوں میں لوٹی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت و میچیور دکھنے والے وجیحہ مرد کو دیکھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ کہنے کو وہ پورا وجود اس کا تھا، مگر روح ہرگز نہ تھی۔ روح تو متلاشی تھی اس کی۔ وہ تلاش کر رہی تھی اس میں اپنی محبت کو۔ وہ سامنے ہو کر بھی اسے نظر نہیں آتی، جبکہ وہ سارے اپنے حقوق مانا زبردستی و جبراً، لیکن ادا تو اسی سے ہی کروا رہا تھا، اپنی محبوبہ سے تھوڑی۔ کہیں نہ کہیں اسے اپنا آپ بے وقت لگا جیسے وہ ریپلیسمنٹ ہے رخسار کا۔ مانا آپ لاکھ اپنی بہن سے محبت کرتے ہوں، مگر اپنی ذات کا یوں اگنور ہونا کسی کو بھی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسے بھی کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا اچانک؟ وہ ناسمجھی سے مقابل حسینہ کو منہ بسور کر باہر کی جانب بڑھتے دیکھ بڑبڑایا۔ مجھے روم میں جانا ہے، چابی دو۔ وہ مزید شاپنگ کرنے کا کوئی موڈ نہیں رکھتی تھی۔ مال روڈ پر پہنچتے ہی اس نے نعمان سے ہوٹل کے کمرے کی چابی طلب کی۔ اکیلے کیوں جا رہی ہو؟ پھر کھانا؟ نعمان نے احتجاجی انداز میں لچکدار لہجے میں کہا۔ وہ وجیحہ مرد محسوس کر چکا تھا اس کے بدلے رویے کو۔ بھوک نہیں ہے مجھے، خود کھا لو۔ سپاٹ لہجے میں جواب دے کر وہ ارشمان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارشو، آپ ڈیڈ کے ساتھ کھانا کھا کر فوراً کمرے میں آ جانا، آپ کو دوائی پلانی ہے موم کو۔ اوکے جانی، اس کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ساری محبت صرف اپنے بیٹے کے لیے؟ اس کے باپ نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ منہ بسور کر شکوتاً لہجے میں بڑبڑا کر گردن نفی میں جھٹکنے لگا۔ دانستہ طور پر اتنی بلند آواز میں شکوہ کیا تھا کہ اس لڑکی کے کانوں تک رسائی ہو سکے۔ اس کا معصومانہ شکوہ سن جہاں ارشمان منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر دبی دبی ہنسی ہنسا، وہیں اس خوبصورت لڑکی نے کھا جلنے والی نگاہ سے مقابل کو گھورا۔ چلو ارشمان، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ تمہاری موم تو دوسروں کے خوبصورت ارمانوں کا خون پی پی کر ہی اپنا پیٹ بھر لیا ہے۔ وہ سر نفی میں جھٹکتے اس حسین دشمن جاں کو دیکھ دانت پیستے ہوئے جوابی کارروائی کرنے لگا۔ چابی دو۔ ناک و منہ چڑھا کر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا، ساتھ ساتھ حاکمانہ انداز میں چابی طلب کی۔ بجائے چابی ہاتھ پر رکھنے کے اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ انم اس کے عمل پر گھوری سے ابھی نواز ہی رہی تھی کہ مقابل نے اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ اور مجھے چابی دو۔ کہا نا میں نے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ مال روڈ پر تھے جہاں برف باری کسی بھی وقت شروع ہونے کو تھی۔ لوگ گرم ملبوسات پہنے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔
جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔ وہ دبی دبی آواز میں احتجاج کرنے لگی، مگر نعمان اسے کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ بھوک نہیں لگی تو کیا، ہمیں کھاتا ہوا دیکھ لینا، شاید پھر لگ جائے۔ ویسے یاد ہے کسی نے مجھے کہا تھا میں بہت کیوٹ لگتا ہوں کانٹے چمچوں سے کھاتے ہوئے۔ وہ اسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے زبردستی کھینچ لایا تھا۔ ارشمان کو بٹھانے کے بعد اب اس نے انم کو کے بیٹھنے کے لیے چیئر کھسکائی تھی۔ وہ اب بھی احتجاجی نظروں سے تک رہی تھی، جس پر اس کے کان کے پاس منہ لا کر آخری جملہ خاصا شوقی سے ادا کیا۔ انم اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ریسٹورنٹ نعمان و رخسار کے ساتھ آئی تھی۔ وہ سادہ سے لوگ تھے، یہ کانٹے چمچوں سے کھانا انہیں کہاں آتا تھا۔ ان کے یہاں کھانا عام طور پر اپنے ہاتھوں سے کھایا جاتا اور چاولوں کے لیے کبھی چمچہ یوز کر لیتے، جبکہ نعمان جینٹل مین کی طرح اسپون و فورک سے کھانا کھا رہا تھا، جس کے سبب وہ اسے بہت کیوٹ و خوبصورت لگا، جس کا بچپنے میں اس نے اظہار بھی کر دیا۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ نعمان کو اتنی پرانی بات آج بھی یاد ہوگی۔ تب میں بچی تھی نعمان ولید، بے وقوف تھی۔ یہ مت کہنا اب کہ میری بے وقوفی میں کی ہوئی تعریف تم آج بھی دل پر لکھے بیٹھے ہو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے پلے فل انداز میں بول کر اپنے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی اترا کر چیئر پر بیٹھی۔ مقابل نہیں جانتی اس کا یوں منہ چڑھانا، یوں اترا کر اپنی ادائیں دکھانا کس قدر گھائل کر رہا تھا اس خوبرو نوجوان کو۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ اگلا سین، وہ بندر گلی میں بندروں کو کیلے کھلا رہے تھے۔ ارشمان کو بڑا مزہ آ رہا تھا، جبکہ انم ان بندروں سے خوفزدہ ہو کر گاڑی سے نکلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جیسے تیسے کر کے نعمان اسے گاڑی سے نکال کر لانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیلا پکڑایا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، بس جب بندر آئے تو اس کے آگے کیلا کر دینا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نعمان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کیلا پکڑایا۔ نہیں، مجھے نہیں کھلانا۔ وہ فوراً اس کے مضبوط بازوؤں پر اپنا منہ چھپا کر ڈرتے ہوئے بولی۔ موم کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں ارشمان بھی تو کھلا رہا ہے، یہ تو بہت کیوٹ ہے۔ ارشمان بھی اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چلو شاباش، بہادر بنو، جلدی پکڑو ہاتھ میں، اس سے پہلے کہ یہ بندر کیلا دیکھ کر خود ہی حملہ آور ہو جائے۔ اس نے زبردستی انم کو کیلا پکڑا دیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ کیلا کسی صورت پکڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ارے چھوٹے والے کو کھلاؤ، دیکھو یہ والا تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس روڈ پر بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، وہ بھی ہر عمر کے۔ بڑے بندر کو انم نے چھلانگ لگا کر وہاں موجود سیاحوں سے کیلے چھین کر لے جاتے دیکھا، جس کے سبب اس کا ڈر مزید بڑھا۔ نعمان نے اسے چھوٹے سے بندر کے آگے کھڑا کرتے کہا۔ کچھ قریب کرتے سیاح انم کو ڈرتا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بچوں سے زیادہ ڈرپوک ہو تم، دیکھو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تمہارا، چلو ہمت کرو، شاباش۔ اس نے زبردستی اس بار اسے اکیلا پکڑا ہی دیا تھا، ڈپٹتے ہوئے۔ میں ساتھ ہوں، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ دیکھو وہ چھوٹا آ رہا ہے، اسے دینا، ٹھیک ہے؟ وہ انم کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیلا انم کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کا ذہن و آنکھیں صرف نعمان میں محو۔ اس وجیہہ مرد کا کہا جملہ کہ بھروسہ رکھو مجھ پر جیسے دل کو لگا ہو۔ اس کے لٹکے ہاتھ سے بندر کا بچہ کیلا چھین کر کھانا شروع کر چکا تھا، مگر کس سے خبر تھی اس حسین دشمن جاں کے بھی یوں دیکھنے کے سبب نعمان بھی ان طلسماتی خوبصورت گرے آنکھوں میں کھو کر رہ گیا تھا۔ موم ڈیڈ، اچانک ارشمان کی آواز پر وہ دونوں حواسوں میں لوٹے۔ کیا ہوا، کھلا دیے کیلے؟ نعمان مسکراتے ہوئے ارشمان سے استفسار کرنے لگا۔ جی ڈیڈ۔ اور موم نے؟ ارشمان نے شرارتی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ اللہ اللہ کر کے ایک کھلا ہی دیا تمہاری ڈرپوک موم نے، مضحکہ خیز انداز میں کہتا ہوا وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب خود کھلا دو گی یا پھر میں مدد کروں؟ اس نے استہزائیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے مدد کی آفر کی۔ تمہاری مدد لینے سے کہیں بہتر ہے میں موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ بڑے آئے، میں مدد کروں؟ وہ منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتار کر کہتی ہوئی اس کے ہاتھ سے کیلے چھیننے والے انداز میں اکڑ سے لے کر خود کیلے کھلانے آگے بڑھی۔ آہ، وہ پہلی بار آئی تھی، اسے کیا خبر کہ بندر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ پورے درجن کیلے لے کر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، بڑا سا بندر کیلے لینے کے چکر میں اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ کیلے وہیں پھینک کر بھاگتی ہوئی آ کر نعمان سے چپکی۔ اس کا یوں اچانک بھاگتے ہوئے واپس آ کر بازو سے منہ لگا کر چپک جانا نعمان کے چہرے پر بے اختیار ایک دلفریب مسکراہٹ بکھیر لایا تھا۔ واؤ ارشمان، دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے۔ انم و ارشمان گاڑی کی کھڑکی سے منہ لگائے باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھے۔
اس کا پانی بالکل بلو ہے۔ دیکھو نعمان، اس جھیل کا پانی بالکل نیلا و شفاف تھا جو پتھروں سے نکل کر بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ اس لڑکی نے بے اختیار ہی ایکسائٹڈ ہو کر نعمان کو اس جھیل کی جانب متوجہ کیا۔ کیونکہ جھیل انم کی کھڑکی کے سائڈ تھی، اس لیے نعمان اس کے بلانے پر فوراً ہی اس سے لگ کر بیٹھا۔ وہ خوبصورت جھیل دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس کے لیے یہ خوبصورت نظارے عام کی سی بات تھی، مگر بلانے والا خاص تھا، اور صرف اس خاص شخص کا دل رکھنے کے لیے۔ وہ مصنوعی دلچسپی چہرے پر طاری کیے کھڑکی سے باہر جھیل دیکھنے لگا۔ بھابھی، ہم آپ کو یہاں کے مشہور چپلی کباب کھلائے گا، آپ دیکھنا، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناران پہنچتے ہی خان بابا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انم کو مخاطب کر کے کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ ایک آبادی کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک تندور نما شاپ پر خان صاحب نے گاڑی روک دی۔ موم، یہاں کے کباب بہت مزیدار ہوتے ہیں، ارشمان اور ڈیڈ نے پہلے بھی کھائے ہیں۔ ارشمان خاصا مسرت بھرے لہجے میں بتانے لگا۔ پھر وہ تینوں اس چھوٹے سے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر ہوٹل میں ان کی فیملی کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ فریش ہونا ہے، اس خوبصورت نوجوان نے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے استفسار کیا۔ وہ واقف تھا انم بہت شرمیلی ہے اس معاملے میں۔ نہیں۔ پھر انم نے دیکھا اس نے ارشمان سے پوچھا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ نعمان نے کام کے لیے اپنا سیل نکالا، مگر نیٹ ورک پرابلم کے سبب وہ واپس اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ انم و ارشمان باتیں کرنے میں مگن نظر آ رہے تھے، جبکہ نعمان خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان جس کا چہرہ سرخ و سفید تھا 2 پلیٹوں میں کباب، روٹی و چٹنی لایا، جو ٹیبل پر سجا کر وہ نظریں جھکا کر واپس لوٹ گیا۔ مزیدار ہے نا؟ انم کے لقمہ منہ میں ڈالتے ہی نعمان نے تجسس سے استفسار کیا۔ ہاں بہت۔ اسے واقعی بہت مزیدار لگے تھے وہ کباب، لیکن ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ نعمان جیسا امیر زادہ معمولی سے ہوٹلز میں بھی کھانا کھا لیتا ہے۔ شاید یہ اس کی سادگی تھی، اور شاید یہی سادگی انم کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ارشمان، آپ صرف تھوڑا سا کھانا۔ نعمان نے فوراً ہی ارشمان کو زیادہ کھانے سے روک دیا تھا۔ انم نے بہت قریب سے محسوس کیا کہ وہ اپنے بیٹے پر جان مارتا ہے، ہر لمحہ سائے کی طرح چھایا رہتا ہے، اس کے ساتھ بالکل نرمی سے پیش آنا، بچوں کی طرح اس کے ساتھ کارٹونز دیکھنا، ویڈیو گیمز کھیلنا، اس کے لیے فجر میں اٹھ کر ناشتہ بنانا اور اپنے ہاتھ سے اسے دوائی دلانا۔ وہ واقعی ایک آئیڈیل والد ہے۔ مانا وہ انسان اچھا نہیں، مگر باپ بڑا کمال کا ہے۔ ایک ایسا باپ کہ دنیا کی ہر عورت اپنے بچے کے لیے اس جیسے باپ کی خواہش کرے۔ اگلا سین۔ ہم کہاں جا رہے ہیں آج؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نعمان کو دیکھ نعمان کے بتاتے ہی ارشمان جو ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا تیزی سے اٹھ کر خان بابا کی سیٹ پر لٹکنے والے انداز میں کھڑے ہو کر بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا، خان بابا، وہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کا نام سری پائی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کے سر نیچے اور پاؤں چھت سے لگ جاتے ہیں، انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ نعمان بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ہنسا، جبکہ انم الجھی نگاہ سے اسے ہنستے ہوئے تک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پہاڑی مقام پر پہنچے جہاں ان کی گاڑی تبدیل ہوئی۔ اب ان کا ڈرائیور خان بابا کا بیٹا تھا جو انہیں سری پائی گھمانے لے جانے والا تھا۔ انم کافی تجسس سے اس نوجوان کو گاڑی کے پہیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا دیکھ رہی تھی کہ نعمان نے اسے مخاطب کیا، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ اس کا سوال سن نعمان مسکرا دیا۔ پتھریلا راستہ ہے، اس لیے گاڑی کے چاروں ٹائر استعمال ہوں گے، اس لیے سیٹ کر رہا ہے۔ ہونٹوں کو گول کر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ گاڑی کا سفر شروع ہوا تو اس نازک لڑکی کی جان ہوا ہوئی۔ اتنا خطرناک راستہ! کھڑکی سے باہر جھانکنے پر علم ہوتا کہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے، جبکہ روڈ اس قدر پتھریلا و کچا کہ پوری گاڑی بری طرح ہل رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے سمندر میں خطرناک طوفان آنے پر کشتی پانی کی اوپری سطح پر جھولے لیتی ہے۔ وہ ہر کچھ دیر بعد گاڑی پہاڑی راستے پر ٹرن لے کر مزید اونچائی پر جاتی ہے۔ انم کی اس لمحے جان نکلی جب اپنی سائیڈ کے ٹائر کو روڈ کے بالکل کنارے سے لگتا پایا۔ آہ! وہ زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ نعمان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ چیخ کر ارشمان سے چپکی۔ تو کون کہہ رہا ہے باہر دیکھو، اس نے ڈپٹ والے لہجے میں سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ جب سامنے سے ایک اور گاڑی آئی تو ان کے ڈرائیور کو بیک لینا پڑا۔ بیک جاتے وقت انم نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اب کی بار ان کی گاڑی کا پیچھے کا ایک ٹائر جو انم کے سائیڈ کا تھا وہ مکمل ہوا میں تھا، جسے دیکھنے کے بعد وہ مزید زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ وہ تنہا نہ تھی کلمہ پڑھنے والی،
سامنے والی گاڑی سے بھی لڑکیوں کے چیخ چیخ کر کلمہ شہادت پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارشمان آپ ڈیڈ کی گود میں آ جاؤ، موم کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں، ان کا پہلی بار ہے نا، اسی لیے وہ بہت ڈر رہی ہیں، نعمان نے آہستگی سے اپنے بیٹے کے کان میں کہا، جس پر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے باپ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے نعمان نے اس گڑیا کا نازک بازو اپنی گرفت میں لے کر اسے خود سے لگا لیا، وہ بھی اپنا منہ اس کے بازو سے لگا کر کلمہ پڑھنے لگی۔ موم ڈرے مت، ارشمان نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نعمان نے اس کے خوبصورت وجود کے گرد اپنا ہاتھ حائل کیا اور اس کے نازک سراپے کو اپنے حصار میں جکڑ لیا، جبکہ ارشمان نے اپنے ایک ننھے ہاتھ سے اپنے باپ کی گردن پر حصار باندھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ماں کا خوف سے لرزتا ہاتھ اپنے ننھے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر نہایت محبت و پراعتمادی سے کہا، جسے سن انم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ لمحہ دل کو چھو گیا، وہ اس کی فیملی تھی جو اسے اپنے طریقے سے حفاظت میں ہونے کا اعتماد دلا رہی تھی، جیسے دل کو قرار آ گیا ہو، یقین آ گیا ہو کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، اس کا بیٹا و شوہر اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، بے فکر رہو، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ ابھی تو تمہیں ارشمان کے بہن بھائی بھی لانے ہیں، بیچارہ کب تک اکیلا رہے گا؟ وہ خوبرو نوجوان کان کے پاس منہ لا کر شوخی بھرے لہجے میں گویا ہوا، جسے سنتے ہی وہ اپنا خوف بھول اسے کچا کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ نعمان نے صرف اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا اور یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ اس دشمن جاں کی گراتی نگاہوں کا احتجاج دیکھ مشکل اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبانے لگا۔ ارشمان آپ کو بہن بھائی پسند ہیں؟ اس نے دانستہ طور پر ارشمان سے پوچھا۔ جی ڈیڈ بہت بہت پسند ہیں، بلکہ ارشمان کو تو ہمیشہ سے ایک چھوٹی بہن چاہیے تھی جس کے ساتھ وہ بہت سارا کھیل کھیل سکے۔ وہ معصوم بچہ فوراً ایکسائٹڈ ہو کر اپنی خواہشات کا اظہار کرنے لگا، جبکہ انم دانت پیستے ہوئے نعمان کو گھور رہی تھی۔ تو کہو نا اپنی موم سے کہ تمہیں بہن لا کر دیں۔ انم کے پیچھے ارشمان کو لگا کر وہ بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ موم ارشمان کو بہن لا کر دیں نا، اس ننھے شہزادے نے معصومانہ ضد کی۔ اس لمحے انم کا سرخ چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ پہنچ گئے، ڈرائیور کے اعلان کرتے ہی ان کا ٹاپک وہیں رک گیا تھا۔ ویسے کوئی ارادہ ہے؟ مطلب اگر تم چاہو تو ہم کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں، بس تمہیں مجھے ارشمان کی طرح پیاری سی بیٹی دینی ہوگی۔ بیٹا بھی ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر بیٹی ہماری فیملی کمپلیٹ کر دے گی نا، اس لیے بیٹی پر زیادہ زور دے رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو بیٹیاں تھیں نا، ہر لڑائی میں ارشمان تمہاری سائیڈ ہو کر مجھے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، بیٹی ہوگی تو میرے لیے بھی کوئی لڑنے والا ہوگا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ونڈو پہنچ گئے۔ پہاڑ کا نام ونڈو ہے، وہاں سے دکھنے والا ویو دل کو جیسے چھو لیتا ہے، ذہن کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ وہاں کی ہوا میں بھی جیسے کوئی جادو ہو، نہایت پرسکون ماحول، حد نگاہ تک پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ دور ایک پہاڑ پر برف گرتی نظر آ رہی تھی۔ نعمان نے اسے بتایا کہ بہت جلد یہاں بھی برف باری شروع ہو جائے گی، اس کے بعد یہ سب بند کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے پہاڑ برف کی خوبصورت و چمکتی سفید چادر اوڑھ لیں گے۔ وہاں سے دکھنے والا نظارہ روح کو سکون بخش رہا تھا۔ اب نہ جانے یہ اس جگہ کا جادو تھا اس کے پاس کھڑے خوبصورت نوجوان کا کہ آج اس کی باتیں دل پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھیں، خاص طور پر اس کا آخری جملہ دل کی گہرائیوں تک اترتا ہوا محسوس ہوا۔ انم نے اس کی بات سنتے ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، کہیں سے بھی نہ لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا غیر سنجیدہ ہے۔ سوچ لو نعمان ولید، زندگی بھر کے لیے مل جائے گا تمہیں۔ وہ قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال محبت کے جال پھینکتے ہوئے گویا ہوا۔ نعمان ولید، اگر کوئی تمہیں مجھے فری میں بھی دینا تو بھی میں نہ لوں۔ بڑے آئے مانا اس کی باتوں کا دل نے اثر قبول کیا تھا، مگر اس نے جانی دشمنی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ منہ چڑھا کر مغرورانہ انداز میں کہتی ہوئی تیزی سے چل کر ارشمان کے پاس پہنچی، جو اپنی سیلفی بنانے میں مشغول تھا۔ وہ خوبرو نوجوان اس لڑکی کو بلا کی حسرت سے تکتے ہوئے سر جھٹک کر اداسی سے مسکرا دیا۔ اس کے نزدیک انم اس کی بات کو مذاق میں اڑائی گئی تھی۔ اب کیسے بتاؤں اس ظالم کو، حسینہ کو؟ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ واقعی اس کے ساتھ اپنی خوبصورت فیملی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ آہ میرے پاؤں دکھ گئے۔
چلتے چلتے ایک کام کرو، تم باپ بیٹے آگے جاؤ، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مزید آگے پہاڑوں پر چڑھنا چاہتی تھی، مگر اب اس کے پاؤں شدید درد کرنے لگے تھے۔ اسے کہاں عادت تھی اتنا جلنے کی۔ وہ وہیں ہری گھاس پہ بیٹھے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئی۔ چلو اٹھو، میری پیٹھ پر آ جاؤ، نعمان اس کے آگے بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ کیا؟ جلدی آؤ، نعمان انم سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے، اس لیے منہ موڑ گئی، جس پر وہ اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے زور دینے لگا۔ مگر تم تھک جاؤ گے، اس کے کہتے ہی اس لڑکی کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ، تو مسز نعمان ولید کو میری فکر ہو رہی ہے، وہ خاصا شوقی سے جتاتے ہوئے بولا۔ اس کے حسین چہرے پر ایک پلے فل مسکراہٹ نمودار تھی، جو نہ جانے کیوں انم کو اپنا دل اس کی جانب راغب کرتی معلوم ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ لائیں موم، میں آپ کا پرس پکڑ لیتا ہوں۔ ارچیوان نے فوراً ہی اس کا پرس اٹھا لیا تھا، مگر انم خاصا ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ کسی نے دیکھا تو بڑا عجیب لگے گا، یہاں ہے کون سوائے ہمارے اور ان دور بیٹھے گھوڑے والوں کے؟ اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو کیا؟ ہم میاں بیوی ہیں، اگر تم تھک گئی ہو اور تم سے چلا نہیں جا رہا تو کیا میں تمہیں تنہا چھوڑ جاؤں؟ وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو عجیب لگے گا۔ او پلیز، نعمان ولید کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے لگا؟ اگر مجھے پرواہ ہے تو صرف تمہاری اور اپنے بیٹے کی۔ کہنے کو اس نوجوان نے خاصا برہمی سے کہا، مگر وہ نہیں جانتا دل کی گہرائیوں تک ان جملوں کی تاثیر اترتی مقابل حسینہ نے محسوس کی۔ مانا وہ اپنے ساتھ ہونے والا ظلم نہیں بھولی تھی، مگر اس کی اچھائی و نیک سلوک و محبت کو نظر انداز کر پانا یہ بھی تو اب ممکن نہ تھا۔ پورا دن نہیں ہے ہمارے پاس، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہمیں نیچے بھی اترنا ہے۔ انم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ابھی بھی سوچوں میں الجھی تھی۔ ایک انجانا سا کھچاؤ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ نعمان کی بات سن مزید سوچے بغیر اس نے پیچھے سے اپنی باہوں کا ہار نعمان کے گلے میں ڈالا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکے کے پیٹھ پر سفر کرنے والی تھی، جو اسے خاصا نروس کر رہا تھا، جبکہ نعمان کو اس دشمن جاں کی نزدیکی دلی سکون بخش رہی تھی۔ نازک پری، تم تو بہت ہلکی ہو، بالکل پھولوں کی طرح۔ تم تو میرا نام ڈبو رہی ہو، کیا میں تمہیں کھانے کو نہیں دیتا؟ وہ پیٹھ پر سوار ہوئی تو نعمان آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ انم اس کی توقع سے زیادہ ہلکی تھی، جس کے سبب وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ انم نے اپنی تھوڑی اس کی کندھے پر ٹپکا لی۔ اس وجیہہ مرد کے پرفیوم کی میٹھی سی مہک اسے اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا جس کا وہ جواب تو نہیں دے رہی تھی، مگر سن کر مسکرائے بغیر بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ کچھ لمحے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں انہیں قید کر لیں۔ وہ لمحہ کچھ ایسا ہی تھا انم کے لیے۔ وہ باپ بیٹے اسے کسی مہارانی کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ وہ کیوں کر خوش نہ ہوتی؟ یہ خوشیاں نصیب والوں کو ہی ملا کرتی ہیں، وہ ان کی قدردان تھی۔ تھک گئے؟ انم نے آہستگی سے پوچھا۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ، اور آگے جانا ہے؟ وہ پھولے پھولے سانس لیتے ہوئے اس کے سوال کو کاٹتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ انم واقف تھی وہ تھک گیا ہے، مگر ظاہر نہیں کر رہا۔ نہیں، بس یہیں ٹھیک ہے، آگے بھی تو صرف پہاڑی ہے، یہیں پک بنا لیتے ہیں، اس نے خاصا نرمی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے کی مٹھاس ایک لمحے کے لیے نعمان کو چونکا گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ان گرے آنکھوں میں جھانکا جو اسے ہی مشکون نگاہوں سے تک رہی تھیں۔ وہ دونوں کچھ ثانیوں کے لیے ایک دوسرے کو خاموشی سے تکتے رہے۔ موم، ڈیڈ، اسماعیل، ارچیوان نے اس حسین لمحے کو کیمرے میں بخوشی قید کیا۔ وہ ننھا شہزادہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، آخر اس کی ہیپی فیملی کا خواب جو پورا کر دیا تھا انم نے۔ وہ سونے ہی لگے تھے جب نعمان کا سیل رنگ ہوا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ فون پر بات کر کے واپس آیا تو خاصا پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ یوں اچانک؟ مگر ہم تو 1 ماہ کے لیے۔ ابھی انم احتجاجاً بول ہی رہی تھی کہ وہ تیزی سے بات کاٹتے ہوئے، سامان پیک کرو، جلدی، صبح ہی واپس جا رہے ہیں، خاصا سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایپیسوڈ تو بہت اچھی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی، اور جلدی سے